मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नॉर्मल रहा करो, नॉर्मल लोगों को ही नेक समझा करो, फंटर बनने की कभी भी कोशिश मत किया करो। नॉर्मल लोग ही ठीक होते हैं। फूंकों वाले, सरकार वहाँ से एक फूंक मार रही है और एक सरकार जिन चुड़ैल भूत भगा रही है, एक सरकार है जो उसको उठा के वज़ीर बना दिया, उसको हटा दिया, इससे कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें हैं। तो अल्लाह ख़ुद बताता है कि मेरे दोस्त कौन लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सिर्फ दो चीज़ें, अक़ीदा दुरुस्त कर लो और कबीरा गुनाहों से बच जाओ। बस फ़राइज़ वाजिबात पूरा करना भी कबीरा गुनाह से बचना ही आता है, क्योंकि फ़र्ज़ को छोड़ना कबीरा गुनाह है। इतनी सी बात है यार। उलमा से पूछ लो हज़रत ये फ़र्ज़ है या नहीं है, वो कहें फ़र्ज़ है, कर लो उसको। पूछ लो ये हलाल है हराम है, छोड़ दो, ख़त्म। ये क्या कहलाएगा अल्लाह की नज़र में? बोलो वलीउल्लाह। फिर ये फूंक लगा दे बंदा ठीक हो जाए तो करामत है, नहीं ठीक हो तो भी कुछ नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह किसी की फूंक में ताकत दे ना दे। तो ये चीज़ यहूदियों में आई है, युमिनून बिल जिब्ती व तागूत, शैतानी चीज़ों पर, तवहुम परस्ती पर, क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइम में फ़ायदा मजहबी लोग बहुत उठा लेते हैं। मैंने मदरसों में बड़े बड़े उलमा देखे हैं, ज़िंदगियां बेचारों ने खपा दी तहकीकी कामों में, 5 रुपए भी कोई हदिया नहीं देता उनको ले जाके मदरसे में। उनकी किताबों से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके तहकीकी मकाले, इतना उन्होंने इल्म की खिदमत की, बच्चों को पढ़ा रहे हैं 30-30 साल से। जब बेचारे रिटायर होते हैं तो उनके बच्चों के पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं होती। ये वो हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय सवाब के, हालांकि मदरसा भी कुछ नहीं दे रहा होता इनको। वो भी कह रहा होता है अच्छा अब हमें बेवकूफ़ बंदा मिला है, इसको न छोड़ो, ठीक है ना, ये अल्लाह तवक्कुल पे बैठा हुआ है। मदरसा भी नहीं दे रहा होता उनको कुछ। लेकिन आप देख लो जो ज़रा फेंकू किस्म के पीर व मुर्शिद हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक तावीज़ सेंटर खोल के बैठ जाऊँ ना, एक तावीज़ सेंटर, हालांकि मैं सुबह शाम इन चीज़ों की मुखालफत करता हूँ, मुखालफत के बावजूद भी मैं सिर्फ 1 घंटा दे दूँ कि मेरे पास लोग मसाइल लेकर आएँ, एक पर्ची मैं 100 रुपये की दूँगा, उसमें कुछ भी नहीं बनाऊँगा, उल्लू के पट्टे ये लिख के दे दिया। दूसरा आ रहा है कोडवर्ड में बेवकूफ़ लिख, बल्कि कोडवर्ड में नहीं, खुशखती के साथ बेवकूफ़, गधा। आप मजाक समझ रहे हो, करोड़पति बन जाऊंगा मैं, करोड़पति। लोग कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने गधा लिखा है, भाई कुछ है इसमें, कुछ है। उलूम ऐसे ही थोड़ी होते हैं, उलूम भाई उलूम। लोग कहेंगे भाई ये मुफ्ती तो खुद ही इन चीज़ों की मुखालफत करता है, कह रहे यार वो ठीक है यार, वो ठीक, कुछ उलूम हैं। उलूम भाई उलूम ही होते हैं, ये मेरे और आपके समझने की बातें नहीं है। ये ऐसा चलेगा मान, ये चीज़ मजहबी लोगों में बहुत, खुदा के लिए तुम लटके हुए होगे उल्टे क़यामत के दिन, तुम लोगों के जज्बात से हराम खेल रहे हो। और इसमें बार बार मैं कहता हूँ मैं 2 नंबरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं 1 नंबर आमिल के ख़िलाफ़ हूँ। 1 नंबर आमिल जो देवबंदी हैं, जो रेवंड के मुकीमीन हैं, जो बुज़ुर्गों के खलीफे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। छोड़ दो ये धंधे, मत बेवकूफ़ बनाओ लोगों को मज़हब के नाम पर। मैं रुक़िया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, रुक़िया कोई भी कर सकता है, आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, जायज़ है, इसको धंधा ना बनाओ बैठ के, कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं, उलूम नहीं है। ये किसी के बाप को भी नहीं पता होता क्या पढ़ के क्या दम करूंगा तो क्या होगा इसको, कोई किताब नहीं है इस पे, और लिखी हुई भी है तो ऐसी किसी ने फेंक दी है चीज़ें बैठ के उठा के। आमाल कुरानी हज़रत मौलाना शरीफ थानवी की तरफ मंसूब है, मौलाना थानवी की किताब नहीं है, वो किसी ने लिख के उनकी तरफ मंसूब कर दी है। हज़रत मौलाना थानवी रहमहुल्लाह भी इसी के कायल थे जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ के दम कर दो बस, सही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये खराबी मजहबी लोगों में आई, समझ में आ रही है बात? जो शरीफ मौलवी होगा ना, सीधी सीधी बात करेगा, उसकी अकीदत ही नहीं आएगी लोगों के दिल में। ये पहुँचे हुए ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, जो पहुँचे ही वही नहीं है। इनको ये पता है कि ये सूद है या नहीं है, या तरावी की 20 रकतें होती हैं, 8 रकतें होती हैं, ये क्या है, ये कोई बात है? असल तो उलूम होते हैं। असल क्या होते हैं? उलूम होते हैं। मुवक्किल का पता हो इनको, हमजात का पता हो, खुद मुवक्किल को भी नहीं पता कि मुवक्किल होता क्या है। तो ये खराबी मजहबी लोगों में आई, किन में? यहूदियों में। क्योंकि मजहबी लोगों के दिल में लोगों की अकीदत होती है, फिर वो उस अकीदत को, वो कहता है इस अकीदत पे मुझे सवाब के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। अब देखो मैं ना सबसे ज़्यादा सेल्फियों से परेशान होता हूँ ना, जब किसी क्राउड में जाओ तो 1 सेल्फी 2 सेल्फी 3, क्यों परेशान होता हूँ? पैसे नहीं मिलते इस सेल्फी पे। समझ आ रही है बात?
گھنٹہ لگ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ, اب میں بیٹھ ہی نہیں سکتا بینچ پہ جا کے. دبئی کے ایئرپورٹ پہ میں بھاگ رہا تھا, آگے آگے پبلک میرے پیچھے پیچھے. تو پھر تو اب میں دبئی جانے سے پہلے کال کر دیتا ہوں, یار کوئی میرے لیے ایسے چھپڑ میں لانچ تلاش کرو جہاں کوئی بندہ نہ ہو. کس چیز سے؟ سیلفیوں کی بھرمار. جو بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب پھر کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے, لوگ کہتے ہیں تکبر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ عقیدت ہے جس پہ پیسے مل رہے ہیں, لیکن اگر میں سیلفی پہ صرف 10 روپے بھی رکھ دوں تو میں باقاعدہ دبئی کے دورے صرف سیلفیوں کے چکر میں ہی کروں گا. روزانہ میں کرسی باہر ڈال کے بیٹھوں گا. پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سب کو اچھے لگتے ہیں یار. آ جاؤ بھائی, سب کام چھوڑ چھاڑ کے 4 گھنٹے کے لیے صرف سیلفی گیری, مناسب ریٹ پہ. ہول سیل ریٹ الگ ہوں گے, 4 بندے اکٹھے سیلفی لے رہے ہیں اس کے ریٹ الگ ہوں گے, اور جو ریٹیل پہ سیلفی کے ریٹ الگ, فرنٹ کیمرے کی ریٹ الگ, بیک کیمرے کے ریٹ الگ, پگڑی کے ساتھ الگ, وداؤٹ پگڑی. یہ بھی ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں سیلفی, پگڑی پہن لیں حضرت, پگڑی پہن لیں, پگڑی پہن لیں, وہ ٹوپی میں مزہ نہیں آ رہا, پگڑی پہن لیں. تو پگڑی کے ریٹ الگ, ٹوپی کے ریٹ الگ, وداؤٹ ٹوپی الگ, ناڑا لٹک رہا ہے اس کے الگ. وہ بالکل یوں سمجھے کہ حضرت بالکل ایسے موڈ میں تھے, بالکل بے تکلف موڈ میں تھے نا حضرت, بڑے یعنی زبردست, بالکل بے تکلف جا کے ہم مدرسے. تو عجیب سا ایک ہوتا ہے, اس کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو سارے موڈ میرے آن ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ تو مذہبی سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بھائی. تو اب جب یہودیوں سے لوگوں کو عقیدت محبت ہوئی تو پیسے تو مل نہیں رہے تھے, مسائل بتا رہے تھے, وہ پھر محدود محبت ہوتی ہے, وہ زیادہ آگے جاتی نہیں ہے. تو اس لیے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں خرابی آئی, ان کے پادریوں میں, عیسائیوں کے مذہبی لوگوں میں یہاں سے خرابی آتی کہ یار یہ عقیدت کا فری پھوکٹ کی عقیدت کا فائدہ کیا ہے. جب تک ان کو بے پناہ عقیدت محبت نہیں ہوگی اور انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں سے ایسی عقیدت ہوتی نہیں ہے. تبھی پیغمبروں پہ سب سے بڑا الزام کیا لگائے؟ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. لوگوں کو وہ محبت ہو نہیں رہی تھی جو پیغمبر, حالانکہ پیغمبر ہونا یار کم بات ہے, پیغمبر ہونا کوئی کم فضیلت کی بات ہے. اسی طرح کسی عالم کا عالم ہونا کیا کم فضیلت کی بات ہے؟ نہیں نہیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. تو وہ بھی پیغمبروں کو تانے دیتے تھے, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہیں, ان ہوا الا بشر مثلکم, یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں, بازاروں میں خریداری کرتے ہیں, یاکل مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی وہی کھاتے ہیں, کوئی الگ سے ان کی خوراک نہیں ہے جو اوپر سے آ رہی ہو. بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں, ان کے دائیں بائیں فرشتے نہیں ہیں, موکل نہیں ہیں, ہمزاد نہیں ہیں, اور ان کو بیماریاں بھی آتی ہیں, پریشانی. اب یہ کیسے؟ ہمیں تو کوئی عقیدت نہیں ہے بھائی. جس بیس پہ پیغمبروں سے کافروں کو عقیدت نہیں ہوئی, اسی بیس پہ آج سیدھے سادے علماء سے لوگوں کو عقیدت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, وہ بھی کہتے تھے کچھ ہٹ کے ہو, ذرا آپ کچھ یونیک ہوں. تو اس لیے مذہب میں جہاں بڑی خرابی یہاں سے آتی ہے کہ مذہبی لوگ یونیک ہونے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ یونیک لفظ ہے, میں اس کو یونیک بولتا رہا ہوں, تو میں نے یونیک کو تھوڑا سا یونیک بنا دیا, اس لیے میں نے اس کو یونیک پڑھا تھا. یونیک ہے تو یونیک ہی ہونا چاہیے نا وہ. اچھا خیر, تو اصل بات یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ یونیک ہے, غلط ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یونیک لفظ نہیں ہے, یہ یونیک ہے. تو اب پھر میں نے کسی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میں کوئی بیان میں کوئی لفظ غلط بولوں تو مجھے بتا دیا کریں. تو وہ لیٹ بتاتے ہیں تو پھر ان کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ جو یونیک ہونے کا شوق ہے نا, پرومیننٹ ہونے کا شوق, ممتاز ہونے کا شوق, یہ اللہ کی نظر میں بہت برا شوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 4-6 آدمی بحث کر رہے ہوں, ایک ان میں ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ سب سے اونچی ٹانگ رکھ رہا ہوتا ہے, اب پتہ بتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, زیادہ وہی بول رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ ممتاز ہونے کا شوق. تو یہ مذہبی لوگوں میں یہ بیماری آئی. قرآن کے مطابق یہود و نصارہ میں برائی آئی, انہوں نے سوچا کہ یار یہ جائز ناجائز, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے. یہ تو وکیل بھی ملکی قانون بتا رہا ہوتا ہے, یہ اسلامی قوانین بتا رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے. آج بھی آپ کو پادریوں میں یہ خرابی ملے گی. آپ عیسائیوں کے کسی پادری کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو جن چڑیل بھوت میں الجھا دے گا. وہ پتہ اپنے مذہب کی تبلیغ ایسے کرے گا, دیکھو وہ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے, میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا جھگڑا ایسا کیوں ہوا ہے. ایک تو آدمی مرتد ہو گیا, مسلمان تھا, اسے کسی پادری نے, اس کا بٹوا گھوم گیا, تو کسی پادری نے بتا دیا فلاں جگہ رکھا ہوا ہے, میں بتا دوں گا تو تم
مسیحی ہو جانا. تو اس نے کہا بتا دو, تو اس نے بتایا, وہیں تھا اتفاق. اب وہ کیا گیم کھیلا ہوگا اس نے, نظر کا کیا دھوکہ دیا ہوگا, ایک لمبی, یہ گیم تو یہی لوگ جانتے ہیں. وہ مسلمان نے اسلام چھوڑ دیا اس چکر میں, اسلام چھوڑ دیا کہ یار اس کو کیسے پتہ چل گیا. تو یہ شعبدے بازیوں نے, یہ مذہبی لوگوں کے کیا ہیں, منجن, از کالڈ منجن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, تبھی قرآن میں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ, جو راہب ہے نا, جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں, لیبل تو یہ لگاتے ہیں دنیا چھوڑ دی ہے, لیکن یہ سارا گیٹ اپ ہوتا ہے. لوگ بزرگ سمجھیں گے تو اور زیادہ پیسہ آئے گا. لوگ کیا سمجھیں گے, بزرگ, تو پیسہ کم نہیں ہوگا, زیادہ آئے گا. اور یہودیوں کے بھی بہت سارے, قرآن نے یہ نہیں کہا سب کہیں کسی بھی قوم میں خراب نہیں ہوتے, سب کبھی بھی کسی قوم میں خراب نہیں ہوتے. تو یہودیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے, مسیحیوں میں بھی سارے خراب نہیں ہوئے تھے, لیکن میجورٹی خراب ہو گئی. اور کیا خراب ہوئی, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے لگے, وہ بیوقوف بنا کے, وہی جن چڑیل بھوت, پھر حلال کو حرام, حرام کو حلال. جیسے میں بتاتا ہوں نا, طلاقیں دے دے کے آج پوری امت کا اتفاق ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, پوری امت, کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لیکن کچھ مفتی پگھل جاتے ہیں سامنے والے کے رونے دھونے کو دیکھ کے کہ یار ہم اس کا فیور لینے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں. وہ تو مسائل کو تبدیل کرنا لوگوں کے باتوں میں آ کے, اور بعض لوگ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس سے واہ واہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک یاد رکھو, بعض مولانا ایسے ہیں جو ہر وقت سخت باتیں کریں گے, اس سے ان کو بہادری کا ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے بیوقوف لوگوں کی طرف سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اسلام میں سختی نہیں ہے, اس مسئلے میں اسلام میں کیا ہے, لچک ہے. گو کہ لوگ آپ کو نیک نہ سمجھیں. میں نے بیک گراؤنڈ میوزک کی بات کر دی تھی نا, جو ہوں ہاں ایفیکٹ کر رہے ہو, میں نے کہا یہ میوزک ہے ہی نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں یہ میوزک نہیں ہے. اتنی لوگوں نے گالیاں دی ہوئی, ابے پگھل گیا, لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں شروع کر دی ہیں. خوش کرنے والی بات کر رہا ہوتا تو 99% لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس آنے چاہیے تھے نا. کیا خیال ہے, اس کا مطلب پبلک کا خیال کیے بغیر بات کی ہے. اور یاد رکھو, کچھ مفتی ممبر پہ وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود الجھتے ہیں نا, وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر پاتے, پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے فتویٰ کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. تو پہلے ہی تحقیق کر کے وہ بات کر لو جو سوٹیبل ہو, سوسائٹی میں چل سکتی ہو. ایسی بات سوسائٹی میں کرنا, جس سوسائٹی میں لوگ مائیکل جیکسن کے ڈانس سیکھ رہے ہوں اور ٹھشن پھشن کر کے شراب کباب چل رہی ہوں, اس میں آپ اتنی سخت بات کرو گے کہ ایک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں ایک صرف آوازیں ڈالی جا رہی ہے, اس کو بھی حرام کہوگے, یہ چلے گا سوسائٹی میں؟ جو یوٹیوب پہ بزنس کر رہا ہے, پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ کیسے چلے گا سوسائٹی میں؟ یہی مولوی جو حرام کہتے ہیں کل خود بزنس کر رہے ہوں گے, ان کے بچے کر رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پھر چلا رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. تو جب میں نے بول دیا وہ میوزک نہیں ہے, تو میوزک جب نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ثابت کرو کہ میوزک ہے. وہ بھائی وہ آوازیں ہوتی ہیں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے, وہ اب آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کا حصہ بن چکی ہیں وہ آوازیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے اتنی شدید مخالفت کی نا ویڈیو کی, حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے, ان کے اپنے بچے باغی ہو گئے. کیونکہ بچنا ممکن ہے ہی نہیں, ایک چیز سے ناممکن ہے. آپ اس سوسائٹی میں وہ بات کر رہے ہو جو پریکٹیکلی پاسبل ہے ہی نہیں, اس کو 20 جگہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو کیوں نہ پہلے تحقیق کر کے وہ بات کر دی جائے جس میں کیا ہو, جو گنجائش ہو, شریعت سے ملتی بھی ہو, ایسا نہ ہو کہ گنجائش نہ ملتی ہو. تو اس لیے کچھ لوگوں کو بہادری کا ایوارڈ لینا ہوتا ہے, وہ اتنی سخت باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں چلنے والی نہیں ہوتی, لیکن لوگ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بندہ یہ ہونا چاہیے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی دین کو بیچنا کہتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنی لچک پیدا کر دیتے ہیں دین کے اندر پبلک کا فیور لینے کے لیے کہ لوگ سارے ادھر ہی آ جائیں, یار یہ ہے, سختی نہیں ہے اسلام میں. بھائی کیا نہیں ہے بھائی, جتنا اسلام میں جو چیز ہے اس کو اتنا دیکھو. اسلام میں 3 قسم کے حکام ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ حکام ایسے ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے. جو خالص سود ہے کبھی حلال ہو سکتا ہے نہیں, شراب حلال ہو سکتی ہے نہیں, نماز قضا کرنا جائز ہو سکتا ہے نہیں, روزہ معاف ہو سکتا ہے نہیں, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت ہو سکتی ہے نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے ہیں جو حلال ہیں جو کبھی حرام نہیں ہو سکتے, پکے ڈھکے. بیچ میں کچھ چیزیں ہیں شریعت نے لچک رکھی اس لیے کہ جب اسلامی حکومتیں ہوں,
سارے نیک پرہیزگار ہوں تو بھائی پھر اس میں سختی پر عمل کروایا جائے. اور جب لوگوں کا میں ایک نہ ہو اتنی استعداد, چاروں طرف برائی کا ماحول ہو, پھر اس میں کیا پیدا کی جائے, بولو نا, نرمی. اسی وجہ سے اس میں اختلاف ڈال دیا فقہا کے درمیان, اتفاق نہیں ہونے دیا. تو پھر جو صحیح عالم ہوگا, مفتی ہوگا, وہ دیکھے گا کہ یار اس میں چاروں طرف غور و فکر کر کے وہ ایک بیلنس رائے قائم کرے گا. میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے مدرسے میں, بہت پرانی بات ہے, ایک شخص آیا اور ایک استاد سے پوچھنے لگا کہ بہت پرانی بات ہے, یہ 94 کی بات کر رہا ہوں گا شاید, میں نیا نیا گیا تھا مدرسے میں. تو ایک صاحب آئے, اس کو بڑی شدت ہوتی تھی, تو کہنے لگے کہ وہ بچیوں کو اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. مولوی صاحب نے بولا نہیں, اسکول کا ماحول کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, نہیں پڑھا سکتے. تو ہمارے جو استاذ ہیں نا, جو بھی جامعۃ الرشید میں میرے پیر و مرشد ہیں, انہوں نے اس بندے کو بولا 5 سال بعد آنا جائز ہو جائے گا. اس کو بولا 5 سال بعد آنا. وہ کہیں آیا ہوگا 5 سال بعد, تو اسی مفتی سے پوچھا, انہوں نے فرمایا گنجائش ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت سے, ہمارے پیر و مرشد سے پوچھا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا اصل میں ان کی اپنی بچیاں بھی ہیں نہیں. جب ان کی بچیاں یہ چھوٹی ہیں, جب بڑی ہوں گی نا, ان کو بھی لگے گا کہ یار اگر پڑھایا نہیں, اب ہوم اسکولنگ ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا, اور بالکل ہی اس کو تو رشتے کہاں سے آئیں گے بھائی, سوسائٹی میں چلے گی کیسے, سروائیو کیسے کرے گی, بالکل ہی فارغ ہوگی. تو بعض دفعہ اپنے اوپر, میں ایسے علماء کو جانتا ہوں بعض چیزوں میں اتنی مخالفت کی, لیکن جب سوسائٹی میں ان ہوئے, ان کو اندازہ ہوا بھائی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو وہ چینج کیا. ایک مولوی صاحب آغا خان ہاسپٹل میں علاج کرانے کو, بڑے مولانا صاحب ہیں, نام نہیں لوں گا, کسی کا راز فاش کرنا مقصد نہیں, انتقال بھی ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. اتنے دھڑلے سے بیان کرتے تھے نا, آغا خان ہاسپٹل چونکہ آغا خانیوں کا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں, اور ان کے ہاسپٹل میں علاج کرانا حرام 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 بہت. جب خود بیمار ہوئے نا, تو ڈاکٹر نے بولا کہ آغا خان کے علاوہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہے نہیں جہاں آپ خود لائن میں کھڑے ہوئے تھے. اب جس نے ان کا بیان سنا نا, وہ اس نے مجھے آ کے بتایا, اس نے کہا یار حضرت کی وجہ سے تو ہم نے تو نہیں علاج کرایا آغا خان میں کہ جی وہ یوں ہے تو فلانا ہے, ان کے عقیدے ٹھیک نہیں, یہ وہ, اور اب حضرت جی خود لائن میں لگے ہوئے. تو میں نے کہا حضرت جی کو اللہ ہدایت ہے. یہی کہہ سکتا ہوں میں, حضرت جی کو کیا کرے اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا آپ نے بھی حضرت جی ہی ملے تھے آپ کو, حضرت کے علاوہ اور دوسرے علماء دنیا سے شارٹ ہو گئے تھے, تو وہاں سے پوچھ لیتے. خیر, تو کہاں سے آج بات کہیں اور چلی گئی. تو یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے دین کو بیچنا شروع کیا. تو دین پیسوں کے بدلے میں بھی بکتا ہے اور عزت کے بدلے میں بھی بکتا ہے, لوگوں کی سپورٹ لینے, لوگوں کا فیور لینے کے لیے بھی دین بکتا ہے. تو یہ سب کام ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں منافقت. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے, منافقت, کیریکٹر لیس ہونا, 2 نمبری, دائیں بائیں, اس کے منہ پہ اس کی بات, اس کے منہ پہ اس کی بات, کوئی ایک چیز ہے نہیں جس پہ آپ ٹکتے ہو. تو یہودیوں میں یہ چیز آئی ہے, لوگوں سے ناحق مال کھانا, یؤمنون بالجبتی والطاغوت, طاغوت اور جادو ٹونے ان چیزوں میں پڑ جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی امامت اٹھا کے کس کو دے دی, قریشیوں کو, ہاشمیوں کو, عربوں کو. ان میں وہ کافر تھے, قاتل بھی تھے, ظالم بھی تھے, جاہل بھی تھے, منافق بولو نہیں تھے. تبھی آپ مکی دور میں کوئی ایک منافق نہیں دکھائیں گے, اور جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ان میں کوئی منافق نہیں ملے گا. جو انصار اسلام لائے ان میں منافق نہیں, منافق سب کے سب کس میں تھے, یہودیوں میں. انہوں نے جب دیکھا اسلام ترقی کر رہا ہے تو ادھر بھی آ گئے, اور ادھر جا کے اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہی جو 2 نمبریاں وہاں تھیں وہی اسلام میں آ کے شروع کر دی انہوں نے. صحابہ میں کیا تھا, زمانے جاہلیت غیرت تھی, غیرت کا غلط استعمال, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو داماد نہیں بنا سکتے. لیکن اسلام نے اس غیرت کو چینج کیا, غیرت رہے گی لیکن یہ اس کو بتا دیا جو تم کر رہے ہو یہ غیرت نہیں, یہ تو بغیرتی ہے. تو اس رخ کو موڑا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, کتنے بڑے اسلام کے دشمن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں حضرت خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا. جب جنگ بندی ہوئی ہے نا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع ملا.
تو آپ نے خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ تم جیسا ذہین آدمی، اتنا زبردست سردار، تمہیں ابھی تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا، تلوار کی طاقت سے نہیں مسلمان ہوئے، بدر میں کتنا نقصان پہنچایا گیا ان کو، پھر احد میں انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن جب نبی کا یہ جملہ سنائے تو جو غیرت مند آدمی ہے نا وہ ایسی چیز سن کے ہل جاتا ہے اندر سے. بغیرت کو چپل رکھ کے کھوپڑی پہ لگاؤ نا، اس کے گنجے سر پہ مارتے رہو، بغیرت ہلے گا نہیں، کہے گا سر یہاں بھی ماریے تھوڑا سا، یہاں یہ جگہ رہ گئی ہے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جج جو ایک تو شرعی سزائیں ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہیں، باقی تعزیر ہے. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج اپنی ثوابدید پر سزا دے. ہدایہ اور جتنی بھی ہماری اسلامی فقہ کی کتابیں ان میں مسئلہ لکھا ہے، لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچر کے مطابق ہے، اسلامی عدالتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اس میں یہ ہے کہ جج جب اپنی ثوابدید پر کسی کو تنبیہ کرے گا نا تو وہ تنبیہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی، اس میں دیکھا جائے گا اس کا اسٹیٹس ہے کیا، خاندانی ہے غیر خاندانی. کیونکہ جج کا مقصد سزا دینے سے یہ کہ یہ برائی چھوڑ دے. مثلا چرس میں پکڑا گیا ہیروئن کے کام میں، چرس کے کام میں، اب آج کل تو لا بن گئے ہیں نا، وہ تو الگ بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب لا ریٹن فارم میں نہیں تھا. جج کی ثوابدید پر ہے کہ کسی کی جیب سے چرس نکلی ہے تو کیا سزا دینی ہے. تو اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا ہے. خاندانی آدمی ہے، پہلی دفعہ کوئی غلطی ہو گئی اس سے تو انہوں نے لکھا کہ اس کو ڈانٹنا بھی کافی ہے. عدالت میں بلا کے صرف عدالت یہ بول دے نالائق، شرم نہیں آتی، یہ کافی ہے، کیونکہ وہ خاندانی ہے، زمین میں گڑ جائے گا کہ یار کورٹ میں بلا کے مجھے کسی نے گدھا کہہ دیا. وہ کہے گا میری توبہ جو آئندہ میں چرس ہیروئن کے چکر میں پڑوں. بھائی مجھے جج کیا کہہ رہا ہے؟ گدھا. تو خاندانی آدمی کو وہ گدھا یا نالائق کا لفظ ایسے لگے گا جیسے کیٹو کی پہاڑی اس کے اوپر رکھ دی. اور جو فقہا نے لکھا جو غیر خاندانی ہو نا، جج لا کے اس کو پبلک میں کیا لگائے گا؟ کوڑے. اس کو کوڑے ایسے لگیں گے جیسے کوئی گدگدیاں کر رہا ہے. آخر میں کہے گا شکریہ شکریہ، بہت دنوں سے میں نے کوڑے نہیں کھائے تھے لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گئے جج صاحب، تو تھوڑا سا غور کروں گا کہ آئندہ یہ چرس کا بزنس کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ ہوتا ہے جو عزت دار آدمی ہے اس کو تھوڑی سی بات آپ غیرت دلا دیں وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. بے عزت لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ گالیاں بھی دیتے رہو ان کو. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جتنی مرضی گالیاں دے دو، قادیانی کو غصہ نہیں آتا. ہمارے کلاس پہلے تو قادیانی ہمارے لڑکے نا اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دیتے رہتے تھے. ہم نے کہا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کہہ رہے ہم سن کے عادی ہو گئے، ہم سن کے عادی ہو گئے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید عزت دار آدمی تھے نا، قریشی تھے، منافق تھوڑی تھے. تو تلوار سے لڑے جا رہے ہیں. نبی نے ایک پیغام بھیجا، یار تم تو سمجھدار آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا دل پہ اثر ہوا ہے نا، انسلٹ محسوس ہوئی اپنی کہ میں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں سمجھدار، اور میں پتھروں کی عبادت کروں جا کے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے لات منات اور عزا کو ہم نے بنایا میں سجدہ کروں. یار بات کیا ہے؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایک دم دل پہ جا کے لگی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں میں. ایک طرف اتنا پیارا مذہب ہے، 5 ٹائم نماز پڑھواتا ہے، وضو کرواتا ہے، طہارت کرواتا ہے، رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور میں جا کے پھر وہی. اور بدر میں آ کے پہلے ان لوگوں نے شرابیں پی تھیں اور وہ باندیوں کو نچوایا تھا. ایک وہ کلچر ہے، ایک ہے یہ لوگ لڑائی سے پہلے سارے سردوں میں گرے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے نا سارے منظر. بس نبی کی یہ بات ان کے دل پہ اثر ہوئی، آ کے اسلام قبول کیا. اور پھر جس دن اسلام قبول کیا نبی نے تلوار ہاتھ میں تھما دی، کمانڈر بنا دیا. پھر دیکھو اسلام کے لیے لڑے کیسے ہیں. منافقوں کی طرح یہ نہیں کہ اب فیور لینے کے لیے مسلمان ہو گئے. جب کوئی جنگ ہو رہی ہے تو منافق کہتے تھے آپ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر میں ایکچولی لیڈیز اکیلی ہیں تو کوئی نگرانی کرنے والے. یہ سارے عذر. ایک نے تو جب رومیوں سے لڑائی تھی ایک منافق نے بولا ایکچولی اصل میں وہاں کی عورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، بد نظری کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں.